अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। संडे की शाम है और कोई प्रोग्राम नहीं था आज जहन में कि छुट्टी करेंगे, अपने आप में रहेंगे, घर में रहेंगे। मगर सुबह से ही कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि एक अजीब सी बेकरारी, इसतरार, जो मामला ज़िंदगी में आपका पैशन हो तो आपको चैन नहीं लेने देता। फिर अचानक अरशद शरीफ के कत्ल की खबर आ गई और उनके कत्ल से कुछ देर पहले ही मैंने हामिद मीर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उनकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उनकी साहबजादी मुनज़्ज़े जो करती हैं, तो उसमें हामिद मीर कह रहे थे कि मीडिया न पिछले दौर में आज़ाद था न अब आज़ाद है, कभी आज़ाद नहीं था। ये हुकूमत भी वही हरकतें कर रही है जो इमरान खान करता है कि लाख मेरा इख्तलाफ सही, इमरान रियाज से वो मेरा दुश्मन सही, मगर यह हुकूमत फैसला नहीं कर सकती कि कौन सहाफ़ी है। या अरशद शरीफ उसे भागने पे मजबूर, साबिर शाकिर, आज भी वही हालात हैं। मीडिया कल भी कैद था, आज भी कैद है। और फिर मंजूर पश्तीन, अख्तर मैंगल उनके साहबजादे, और एमल वली का इंटरव्यू, सारी चीज़ें जब मैंने जमा करके देखी तो कल याद होगा आपको को मैंने आपको बताया था कि मेरी एक दोस्त हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं तवील अरसे। वो कह रही थी कि तुम भी चिल्लाते हो, लोग भी चिल्लाते हैं कि इमरान को निकाल दिया, शहबाज को निकाल दिया, नवाज शरीफ को निकाल दिया, अल्ताफ़ को भगा दिया, अब वो आ गया। तो अगर कोई आ भी जाए, कोई चला भी जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हुकूमत तो उन्हीं की रहती है। तो सबसे पहले अरशद शरीफ का कत्ल है, शदीद नज़रियाती इख्तिलाफ, मगर वो सहाफ़ी थे, उन्हें हक़ था इज़हार राय का, अपनी राय के इजहार का, अपने नज़रियात के प्रचार का, अपने प्रोफेशनलिज्म का, जिस एंगल से भी वो देखते थे। मेरे कहने पर या आपके कहने पर या किसी के कहने पर नहीं चल सकती। ये ज़बरदस्ती के तौर तरीक़े, रिवाज, देखें, अल्लाह करे नागहानी हो, हादसा ही हो, मगर किसी को यकीन नहीं है कि जिस तरह वो निकले कि इस्लामाबाद की बजाय पेशावर एयरपोर्ट से गए जहाँ KPK की हुकूमत है और जहाँ वो आसानी से निकल सकते थे, उससे पहले साबिर शाकिर निकले थे। उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात थे। शहबाज गिल की जो गुफ्तगू, वो तो वहीं बैठा है, आराम से बैठा है। फिर ARY ने जो आज क्लेम कर रहा है कि वो हमारे टीम का हिस्सा थे, उनको निकाल दिया गया था। उनके बाकायदा उनका टर्मिनेशन शाये किया गया, सोशल मीडिया पे आया कि ये मालकान कभी हीट नहीं लेते। कुर्बानियाँ हमेशा सहाफ़ियों ने दी हैं। हर दौर में देख लें, कोड़े भी नहीं सहाफ़ियों ने खाए हैं, जेलें भी इन्होंने भुगती हैं, मारे भी यही गए हैं और हमेशा से यही मारे जा रहे हैं, यही मारे जाते रहेंगे कि वहाँ कुछ बदलता नज़र नहीं आता। मैं अभी मंजूर पश्तीन की, अताउल्ला मैंगल की, अख्तर मैंगल की और बिलावल भुट्टो की तक़सीर से कुछ थोड़े से इक़्तिबासात सुनाऊँगा। अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ हालात क्या हैं। और यहाँ से जब बैठकर बोला जाता है, वहाँ तो देखें आपने वो तकरीरें कोई नहीं सुनी। मुझे तो, मैं एहसानमंद हूँ गूगली न्यूज़ का, आमिर मीर का, कि वो जवान अपनी जान पर रोज़ खेलता है, एवरी डे खेलता है वो, मगर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। मोर्चों पे जाके ही लोग शहीद नहीं होते या गाजी बनते। कुछ लोग घर में बैठकर खामोश रहकर अपने काम से जिहाद कर रहे होते हैं। यह है असल जिहाद। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान को समझना हो, वहाँ के रोज़ के मामलात जानने हो तो गूगली न्यूज़ देखा करें, तो आपको रेगुलर मीडिया की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ कि अगर ये किसी साजिश का शाखसाना है,
کہ ساؤتھ افریقہ، کینیا، بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ کیوں گئے تھے اچانک لندن سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اگر یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے، کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے، تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور ایک ایک کر کے مارنے کی یہ ترکیب کبھی کامیاب نہیں ہوگی کہ میں کسے پسند کرتا ہوں، کسے ناپسند کرتا ہوں۔ وہ میری برادری کے تھے، ان کا بڑا نام تھا، ان کے بہت لاکھوں ملینز میں چاہنے والے تھے، وہ ایک چھوٹا عام آدمی نہیں تھا، مگر کس صفائی سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ خیر کہ وہاں تو اختر مینگل نے آج یہ کہا، آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی جو کانفرنس تھی اس میں، کہ یہ نازی کیمپ ہے، اور بہت خوبصورتی سے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جرمنی گیا علاج کے لیے، تو وہاں جانے والے نازی کیمپ بھی جا کر دیکھتے ہیں، وہاں ہونے والی بربریت کو محسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، سوچتے ہیں کہ انسانیت کتنی گری ہوئی تھی، اور آج سے موازنہ کرتے ہیں۔ تو وہ نارمل کہتے ہیں، میں نارمل دیکھ رہا تھا چیزوں کو، وہاں کے جو پرانی چیزیں رکھی ہیں، جو ماحول ہے، تو ان فیملی میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ بالکل بھی اپسیٹ نہیں نظر آ رہے ہیں، کہ آپ کو نہیں کچھ دیکھ کے کچھ فیل ہوتا؟ ان کا نہیں، ہمارا تو آج بھی نازی کیمپ ہی ہے، ہمارا کل بھی نازی کیمپ تھا، ہمارا آنے والے دن بھی نازی کیمپ ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تو تک ان کے علاقے میں ایک اجتماعی قبر برآمد ہوئی جس میں سینکڑوں لاشیں تھیں، جن میں سے صرف 2 کی شناخت ہوئی کہ ان کی جیب میں شناختی کارڈ تھے، جو 8 سال پہلے اغوا کیے گئے تھے، لاپتہ کیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئٹہ میں مظاہرے ہو رہے تھے، تو ایک ماں جس کے 2 بیٹے غائب ہیں، وہ اس مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے آنا چاہتی تھی، مسنگ پرسنز کے حوالے سے اسے پتہ تھا اس کے بیٹے نہیں ملیں گے، مگر وہ اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتی۔ تو اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگی کہ مجھے اپنے بچوں کی رہائی کے لیے مطالبہ کرنے جانا ہے، اور اس بھیک سے جو پیسے جمع ہوئے تو ان سے وہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ پورا کیا اور کوئٹہ پہنچی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ملتان کی ایک چھت سے، نشتر ہاسپٹل کی چھت سے، کچھ لوگ 200 کہتے ہیں، کچھ لوگ 500 کہتے ہیں کہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، اور معاشرہ خاموش رہتا ہے، حکومت خاموش رہتی ہے، ریاستی ادارے خاموش رہتے ہیں، کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یہ کون تھے، انسان تو تھے، آج شہری تو تھے، یہ تو حق بنتا تھا ان کا کہ ان کے پیاروں کو ڈھونڈا جاتا، انہیں تلاش کیا جاتا۔ مگر جس طرح انہوں نے، منظور پشتین نے بھی اسی طرح کہا کہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں کہ 500 لاشیں چھت پہ پڑی تھیں، مگر کوئی وہ موٹیو نہیں لیا گیا، کسی کو جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ سب کو اب شبہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ وہی مسنگ لوگ ہیں کہ جن کی لاشیں کبھی چوکھنڈی کے قبرستان سے ملتی ہیں، کبھی ٹھٹا سے ملتی ہیں، کبھی اسلام آباد میں پہاڑیوں سے، آپ پارا کی پہاڑیوں سے ملتی ہیں، اور اختر مینگل کے ہی بھائی کی لاش کے لیے بھٹو نے لکھا کہ جنرلوں نے کہا کہ کہہ دو کہ وہ افغانستان چلا گیا تھا، ہم نے اسے گاڑ دیا ٹھٹا کے کسی علاقے میں۔ اختر مینگل کہتے ہیں کہ یہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، نہ عدلیہ سپریم ہے، یہاں گیریجن سپریم ہے، اور جب تک گیریجن سپریم رہے گی یہ ایسے ہی رہے گا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، ہماری روایات عجیب ہیں، کم از کم قبائلی علاقے میں کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کے دروازے پر جا کر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو، بھائی کو مار کر فلاں جگہ پھینک دیا ہے، جا کے لاش اٹھا لو، یہ تو وہ بھی نہیں بتاتے۔ تو قبائلی نظام ہی بہتر ہے۔ منظور پشتین کہتے ہیں کہ وار اینڈ ٹیرر کی نئی ٹرمنالوجی کے ساتھ یہ میدان عمل میں اترے، اسے کاروبار بنایا، اور
اسٹیٹ آف ایکسیپشن بنا کے رکھ دیا. اسٹیٹ آف ایکسیپشنل جو ہے ایک اٹلی کی کتاب ہے جس میں میسوڈونی اور نازی کہ جو فاشزم اس کے حوالے سے ان کا کہ یہ اسٹیٹ آف ایکسیپشنل تھی اور ہے کہ جہاں پورے علاقے کارڈن آف کر کے جیل بنا دیے گئے, ڈیٹینشن سینٹر بنا دیے گئے, اور ہر وہ آواز چاہے وہ صحافی کی تھی, دانشور کی تھی, ادیب کی تھی, سیاستدان کی تھی, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز بلند کی, زمینی حقائق کی روشنی میں عوام کی حمایت کی, تو اسے مسنگ پرسن کر دیا گیا, اسے مار دیا گیا. اور اتنے لوگ مارے, ہماری ماؤں کو اتنے آنسو دیے کہ ان کے آنسوؤں سے پورا ایک سیلاب بن سکتا ہے, ایک سمندر بن سکتا ہے. ان کا کہ انہوں نے اس وار اینڈ ٹیرر کی آڑ میں اربوں خربوں کمائے, ہمارے علاقے کے وسائل پہ قبضہ کیا, ڈالر لیے. یہ آسٹریلیا میں جزیرے, یہ پیزا جان ایسے نہیں بنے, یہ ہمارے خون سے بنے ہیں, اس میں ہمارا خون شامل ہے. کہ راو انوار کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی, کہ 18 علی وزیر کے رشتہ دار جیل میں مار دیے, کہ یہاں تک کہ اگر یہ کہہ کے بھی مارا کہ یہ دہشت گردی کے متعلق سوچ رہا ہے, تو عمل نہیں کیا, سوچ رہا ہے, یہ الزام لگا کر مار دیا. یہ اصطلاح 9/11 کے بعد یہاں پر بھی انٹروڈیوس ہوئی تھی, پوٹینشیل ٹیررسٹ, کہ کون بن سکتا ہے. ایسے لوگ ڈھونڈنے کی تلاش کی کوشش کی گئی, مگر یہاں ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا کہ کسی کو مار دیا ہو خدا نخواستہ. تو وہاں اس بنیاد پہ بھی لوگ مارے گئے. وہ اتنی طویل تقریریں ہیں دونوں کی, 18 منٹ کی, کہ میں پورا نہیں کور کر سکتا. مگر انہوں نے, منظور پشتین کہتے ہیں کہ یہاں پر پارلیمنٹ کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ جنرلوں کی مرضی کے بغیر ایک میٹنگ بھی کر سکے. یہ میڈیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ جنرلوں کی مرضی کے بغیر ایک ٹکٹ بھی چلا سکے. یہ عدالتیں سوئے موٹو تو کیا کوئی مقدمہ بھی نہیں سن سکتی ان کی مرضی کے بغیر. پھر منظور پشتین کہتے ہیں کہ یہاں کوئی حکومت نہیں ہے, یہ ایک بادشاہت ہے جس کا بادشاہ آرمی چیف ہوتا ہے, اس کے احکامات پر یہ دنیا چلتی ہے, یہ ملک چلتا ہے, یہ نظام چلتا ہے. ادروائز یہاں کوئی نظام نہیں ہے. اور پھر عطا اللہ مینگن کہتے ہیں کہ بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے پیروں میں جو زنجیریں ہیں, جب وہ کھنکتی ہیں تو ہم روتے ہیں, چلاتے ہیں, چیختے ہیں, پکارتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. مگر یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان زنجیروں کی کھنک پر خوش ہوتے ہیں, مدہوش ہوتے ہیں, انہیں نشہ چڑھتا ہے. یہ فرق ہے جس نے اس قوم کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. پھر منظور پشتین کہتے ہیں کہ 20 سال تک وار اینڈ ٹیرر کے نام پر علاقے کے لوگوں پر ظلم کرتے رہے, کہ یہاں تک کہ پولیس کی فرائض جو ہے وہ بھی خود لے لیے اور فوج کی وردیاں بھی تبدیل کر دیں, اور کہا گیا, بتایا گیا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی, کہ ہمارے بچے آرمی اسکولوں میں مارے گئے, قبرستانوں میں, جنازہ گاہوں میں, اور گھر گھر مارے گئے. مگر 20 سال کے بعد انہیں پھر واپس لے آئے, وہ تنظیمیں پھر واپس لائی جا رہی ہیں, ان جیلیں ان سے خالی کی گئی ہیں. وہ بنیر میں, وہ باجوڑ سے لے کر شمالی علاقوں تک, سوات میں, ہر جگہ آ چکے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ دہشت گردی کے سامنے گردن نہیں ڈالیں گے, وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, لڑیں گے. مگر پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ ہم تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آزادی مانگ رہے ہیں, امن مانگ رہے ہیں, خوشحالی مانگ رہے ہیں, کہ جو انہوں نے ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دی, روزگار نہیں دیا, انہیں صحت نہیں دی, انہیں دماغی مریض بنایا, کہ یہ مطالبات کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو یہ امن کے مظاہرے ہو رہے ہیں, اس میں ہم ہی نہیں, حکومت کے MNA, MPs وہ بھی شریک ہو کر امن کے مطالبات کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا تم کس سے امن کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ہم تو تم سے خود امن کا مطالبہ کرنے آئے. علامہ الحفیظ, آپ سوچ سکتے ہو سیاست کے بارے میں, یہ ملک لیا تھا کہ نازی کیمپ ہوگا اور ہر طرف مسنگ پرسن ہی ہوں گے, لاشیں ہوں گی, اجتماعی قبریں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ کوئی بول نہیں سکتا,
عطا اللہ مینگل کہتے ہیں کہ میں تو بول رہا ہوں، آپ سننے والے بھی تیار رہو. جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی نہیں بخشے جاتے، وہ بھی مارے جاتے ہیں. سوچنے والے، ہر وہ شخص مارا جائے گا جو اس کے خلاف سوچے گا، بولے گا، دیکھے گا، سنے گا. بہت لمبی تقریریں ہیں، بہت. پھر عطا اختر مینگل کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں سب سے پہلے مجھے 50 سیاستدانوں کو مارنا ہوگا، پھر 50 ججوں کو، اور پھر 50 جنرلوں کو بھی لٹکانا ہوگا، تب شاید یہ نظام درست ہو جائے، ورنہ کوئی امید نہیں ہے. اور منظور پشتین کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل ہے کہ مزاحمت کرنی ہوگی، باہر نکلنا ہوگا، گھروں میں بیٹھ کر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ بلوچ مارے جا رہے ہیں، پشتون مارے جا رہے ہیں، یا کوئی اور مارا جا رہا ہے، میرا نمبر نہیں آ رہا، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے. ایک ایک کر کے سب کا نمبر آئے گا. آج ارشد شریف کا نمبر آ گیا. صابر شاکر کو بھاگنا پڑا. حامد میر کے پیٹ میں 6 گولیاں پڑی ہوئی ہیں. اور میں جیو پر وہ سواد سے محبوب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا بھائی موسیٰ یاد آتا ہے کہ اسے کیسے ملا فضل اللہ کی تقریر کور کر کے وہ لوٹ رہا تھا تو انہی ایجنسیوں نے، ریاستی ایجنسیوں نے اسے گرا کے مارا تھا. اب وہ جب بولتا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کس مشکل میں اس خطے کے لوگ. پچھلے دنوں مجھے ایک صحافی نے کہا کہ آفاق بھائی آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے طالبان کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ مارتے ہیں ہمیں، اور ہم ریاست کے حوالے سے ایک جملہ غلط کہہ دیں تو ہمیں اٹھا کر رات کو لے جاتے ہیں. یہ ریاست بنائی تھی. آپ اس پر کشمیر میں انسانی حقوق مانگتے ہیں، مودی کو ظالم قرار دیتے ہیں، قصائی قرار دیتے ہیں. آپ کے اپنے لیڈر کھڑے ہو کر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر خون بہایا جا رہا ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. کہ انہوں نے اپنے روٹی کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی لالچ کے لیے اس ملک کو مقتل گاہ بنا دیا ہے، نازی کیمپ بنا دیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے. آپ لوگ غور کریں، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہباز شریف کا مسئلہ نہیں. منظور پشتین نے کہہ دیا کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تم علی وزیر کی رہائی کے لیے بینر لے کے نکلتے تھے، اسے پروٹیکشن آرڈر کے لیے روڈ نکلتے تھے. اب شہباز شریف اس کا نام بھی نہیں لیتا. اب یہ اسمبلی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکشن آرڈر لا سکے. وہ تمام کیسوں میں ضمانتیں لے چکا ہے، مگر کسی عدلیہ میں طاقت نہیں ہے کہ اسے رہا کر سکے، کیونکہ نظام وہ چلاتے ہیں، اختیار ان کے پاس ہے، بادشاہ وہ ہیں، اور صرف وہی محب وطن ہیں، باقی سب غدار ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ عمران خان، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں روز کہتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو کے مورے ہیں، یہ لالچی ہیں، خود غرض ہیں. آپ لوگوں نے باجوہ صاحب کی گفتگو جو آئی سنی ہوگی نا، جو عمران خان پر انہوں نے الزامات لگائے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کی اجازت دو، میں پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دینا چاہتا ہوں. یہ سب ایک دوسرے کے خلاف یہی کرتے رہے ہیں، اور یہ موجود حکومت بھی اس وقت یہی کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا نام لو، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. کب تک؟ یہ سب خود لاتے ہیں، یہ سب خود کرواتے ہیں، اور پھر ایک مارتے بھی خود ہی ہیں. اور آپ لوگ ہمیشہ کبھی کسی کے نام پہ پٹتے ہیں، کبھی کسی کے نام پہ آپ کی جان دی جاتی ہے، لی جاتی ہے. خدا کے لیے سوچیں، باہر نکلیں اس سے پہلے کہ گھر گھر آگ لگ جائے. آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.